अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की मंजूरी है वो हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एतराज़ के बाद मौखर कर दी गई है। इस मौके पर रज़ा रब्बानी साहब ने भी एतराज़ उठाया। जो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब, उन्होंने तायद की रज़ा रब्बानी साहब के एतराज़ की। सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने भी एतराज़ उठाया। और जो ऐवान का माहौल है वो उस वक्त ख़ासा गर्मा गर्मी का शिकार हो गया कि जब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो PTI के लेजिस्लेटर्स थे उनको कूड़ा करकट कह दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो अखलाक बाख्ता औरतें हैं वो हमें सैनिटी पर लेक्चर ना दें। फिर इस पे शोर शराबा हुआ। जो PTI के अरकान थे वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और इस सारे मामले के बाद ख़ासी गर्मा गर्मी रही और जो कानून साज़ी होनी थी वो नहीं हो सकी है। बहरहाल अब ये देखते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मामला है इस पर जो कमेटी है क्या वो एतमाद में ले लेगी या नहीं। अयाज सादिक साहब ने तो ये कहा कि तकरीबन तमाम जो अरकान हैं या तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। इवन उन्होंने लियाकत बलोच साहब का हवाला दिया कि उन्होंने जो तरमीम भेजी थी वो भी हमने इसमें एडजस्ट की हैं। अब कल क्या ये मंजूरी हो जाएगी या नहीं, और अगर ये मंजूरी हो जाती है तो फिर उसके बाद जो निगरां वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात हैं और जो हैयत है इलेक्शन एक्ट की उसमें तब्दीली क्या आएगी और उसके असरात आइंदा इंतखाबात पर क्या होंगे। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। अहम डेवलपमेंट्स कुछ और भी हैं। पाकिस्तान में निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक डार साहब का नाम 2-4 रोज़ पहले जिस तरह ज़ोर पकड़ चुका था अब वो ज़ोर किसी हद तक टूटता दिखाई देता है। PDM भी ख़ासी इस पर अपने जो शिकवे हैं वो बयान कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी आज डेरा इस्माइल ख़ान में भरपूर तकरीब में शिरकत की और दिन गुजारा है। इरशाद साहब, पहले ज़रा समाजी है मामला लेकिन सियासत से जुड़ा है। ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने आज फिर गो के उन्होंने ये बात क्लियर की कि मैं अगर ज़्यादा बात करूँगा तो फिर ख़वातीन वाला इशू आ जाएगा। लेकिन शीरी मज़ारी साहिबा के साथ इनका एक एपिसोड हुआ था, उस पर ख़ासा एहतजाज हुआ है। इवन इनकी अपनी जमात के लोगों ने इनको कंडेम किया था और फिर इन्हें मुआफ़ी मांगनी पड़ी थी। आज जो हुआ क्या ये होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या ख्वाजा साहब किसी जगह पे जाके दुरुस्त भी हैं? कहीं उनकी बात को कहीं उसका दिफा लिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे अरकान जो होते हैं असम्बली के या वज़रा होते हैं वो इस तरह की फजूल बातें करते हैं और उनकी लीडरशिप उनको अप्रिशिएट करती है। लेकिन कैसे अप्रिशिएट हो सकते हैं? इरशाद साहब मुझे याद पड़ता है जब ये बताएं कि जब इसने शीरी मज़ारी साहबा एक तालीम याफ्ता उस्ताद हैं, PhD और स्कॉलर हैं, दानिश्वर हैं, एडिटर रही हैं अखबारात की रही हैं, उनको जब इन्होंने ट्रैक्टर ट्राली कहा था तो क्या लीडरशिप ने कोई उस पर रिएक्शन दिया था? मुझे याद नहीं है कि किसी का रिएक्शन लीडरशिप की तरफ से आया हो। निचली सतह पे उनके कुछ दोस्त ऐसे, हर जमात में ऐसे लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं जो समझते हैं कि ये नामुनासिब बात है। देखिए इरशाद साहब, बात ये है उनकी जमात की आज जब ये बात उन्होंने कही, ख़वातीन को कही, औरों को छोड़े, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत इस्लाम और लोग जो इनकी ख़वातीन कहाँ गई थी, इनके जो मौजूद थे लीडरान कराम जो रोज़ाना अखलाकियात का दर्स देते हैं, इसमें से किसी ने खड़े होकर कहा कि ये गलत हो रहा है। अच्छा इरशाद साहब, मामला ये है कि देखें इनकी चीफ ऑर्गेनाइज़र भी खातून है। नवाज़ शरीफ साहब के बाद जो पार्टी की करता धरता मरीम नवाज़ साहब खातून है। आपको याद होगा कि एक सिंध के मुस्लिम लीग नून के MPA थे, वो पीपल्स पार्टी में आना चाह रहे थे, उन्होंने तकरीबन ज्वाइन भी कर ली थी। तो आसिफा भुट्टो साहिबा ने उस पर एतराज़ किया था कि इन्होंने ख़वातीन के बारे में एक बार बात की थी और उस वक्त उन्हें शामिल नहीं किया गया था। अब पीपल्स पार्टी को यहाँ भी बतौर इत्तेहादी एक ग्रेस तो शो करनी चाहिए, कम अज़ कम अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाना चाहिए। अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडेट के सरबराह हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम अहमद साहब आपकी तरफ आते हैं। अहमद साहब, आज तो ये मामला मौखर हुआ है, इस पे हुकूमती और अपोजिशन अरकान दोनों ही वो कुछ लाइल्म थे, कुछ को एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन ये जो मुजव्वज़ा कानून साज़ी है, आप समझते हैं क्या वाकई इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम वक्त की ज़रूरत है, या ये जो इम्प्रेशन है कि मखसूस सियासी अज़ाइम के लिए ये की जा रही है, ये इम्प्रेशन ज़्यादा जानदार है? यानी निगरान वज़ीर-ए-आज़म को और हुकूमत को बाख्तियार बनाना और अहम फ़ैसले करने का इख्तियार देना। बहुत शुक्रिया। देखिए, कुछ तो इसमें चीज़ें ऐसी हैं
جو کہ بظاہر ایک ٹیکنیکل سی چیز لگتی ہے، کہیں معمولی سی تبدیلی ریکوائرڈ تھی، جیسے وہ آج ذکر کر رہے تھے وزیر قانون کہ فاٹا کا ذکر ہے قانون میں، تو اب فاٹا تو نہیں رہا، تو اس جگہ پہ تبدیلی کر دیجیے. یہ ٹیکنیکل سی باتیں ہیں، اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. صحیح. لیکن جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات میں اضافے کی بات ہے، یہ بہت کنٹروورشل سی بات ہے. کیونکہ اگر آپ اس میں اختیارات میں اضافہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی حکومت اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں جو آپ کے اشاروں کے اوپر چلے گی یا آپ کی مرضی سے وجود میں آئے گی. جبھی تو آپ انہیں اختیارات دے رہے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے اور کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے جو اپنی مرضی سے ان اختیارات کا استعمال کرتی ہے تو وہ بہت خطرناک ہوگا. کیونکہ ابھی آپ دیکھیے کہ آپ نے کچھ بڑی مشکلوں کے بعد ایک ایگریمنٹ سائن کیا IMF کے ساتھ، اور اس کی کچھ شرائط ہیں جس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. اور آنے والی حکومت جو کیئر ٹیکر ہے، اگر اس کو اختیار مل جائے کہ وہ اس کے اندر تبدیلیاں بھی کر سکے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اکنامک اقدامات کر سکے لانگ ٹرم جس کے اثرات ہوں، تو اس کے بہت ڈیزاسٹرس نتائج بھی ہو سکتے ہیں، خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ 3 مہینے کے لیے جو حکومت ہے اس کے لیے تو بڑی سوچ بچار کے بعد الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر یہ درج ہے کہ کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی. اور پھر یہ حکومت جو ہوگی یہ منتخب بھی نہیں ہوگی، اس کے پاس تو کوئی مینڈیٹ بھی نہیں ہوگا، تو اس کو اختیارات دینا میرے خیال میں تو کوئی بہت دانشمندانہ بات نہیں لگتی. تو اس کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اور ایسے موقع پہ جب کوئی بحث کا وقت نہیں ہے، سوچ بچار کا موقع نہیں ہے، کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کا موقع نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کو لانا میرے تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. وہ کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کون سے کام بند تھے جس کی وجہ سے آپ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ احمد بلال صاحب، ایک ایشو اس وقت جو اٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ MQM اور جماعت اسلامی یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری کو ڈکلیئر کیا جائے، اس کے نتائج کو CCI سے منظوری لی جائے اور اس کی روشنی میں نئی حلقے بندیاں ہوں اور پھر انتخابات ہوں، خواہ وہ چند ماہ کے لیے ملتوی بھی ہو جائیں. تو کہیں یہ مقصد تو نہیں ہے کہ نئی حکومت جب نگران حکومت آئے جس کے یہ دائرہ اختیار میں اب نہیں ہے کہ وہ نئی مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کر کے تو انتخابات کو ملتوی کر دے، اور یہ التوا کی ایک یعنی بالواسطہ کوشش تو نہیں ہے؟ دیکھیں، میں تو اس بارے میں ایک رائے یہ رکھتا ہوں کہ حلقہ بندیاں نئی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آئینی ترمیم نہ ہو. کیونکہ یہ جو مردم شماری ایک بار اپروو ہو جائے گی اور اس کے بارے میں اس کو جس کا قانونی الفاظ استعمال کروں پبلش کر دی جائے گی، اس کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل ہونے سے پہلے لازمی ہوگا کہ آئین کے جو دستور کا آرٹیکل 51(3) ہے اس کے اندر ترمیم کی جائے تاکہ صوبوں کی الوکیشن سیٹوں کی اس کے مطابق ہو جائے. جب وہ ہو جائے گی تو پھر حلقہ بندیوں کا کام آگے بڑھے گا. چونکہ ترمیم ہو نہیں سکتی اس وقت، مطلوبہ تعداد ہی نہیں ہے، تو اس لیے مجھے تو یہ نہیں نظر آتا کہ یہ اس وقت نئی حلقہ بندیاں نئی ہونے والی مردم شماری کے مطابق ہو سکتی ہیں. تو یہ مشکل کام ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر قانون کے ماہرین کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. میں نے جہاں تک پڑھا اور سوچا اور سمجھا ہے، مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ آرٹیکل 51(3) میں بڑے واضح طور پہ دیا ہوا ہے کہ کس صوبے کی نشست وہ کیسے جب تک آپ ترمیم نہ کر دیں وہ کیسے بدلے گی اور کیسے اس کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں گی. صحیح. اچھا بلال صاحب، ایک ایشو اس وقت جو ڈسکس ہو رہا ہے بلکہ حکمران اتحاد میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایسا وزیر اعظم جو سیاسی ہو اور جو کسی ایک جماعت کی یا دوسری جماعت کی نمائندگی کرتا ہو. اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا، پیر صاحب پگارا کا نام آیا، آفتاب شیرپاؤ کا نام آ رہا ہے. تو کیا سیاسی شخصیت کو اگر وزیر اعظم بنایا جاتا ہے نگران حکومت کا، تو کیا الیکشن کی ساکھ رہ پائے گی؟ اور ایسی نگران حکومت جس میں سیاسی لوگ شامل ہوں گے وہ
تقاضے پورے کریں گے جو نگران حکومت کے تقاضے آئین میں درج ہیں اور جن کی بنیاد پر یہ شک رکھی گئی تھی؟ میرے خیال میں تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا تھا وہ اسی وجہ سے کیا گیا تھا کہ ایک ایسی حکومت وجود میں آئے الیکشن کے دوران جو کسی سیاسی جماعت کو نہ فائدہ پہنچا سکے نہ اس کے خلاف کوئی کام کر سکے. یعنی اگرچہ الفاظ آئین میں نہیں ہیں لیکن مقصد یہ تھا کہ ایک سیاسی طور پہ نیوٹرل حکومت ہو, نان پارٹیزان حکومت ہو. اور یہ بات مختلف الفاظ میں الیکشنز ایکٹ 2017 کے جو سیکشن 230 ہے اس کے اندر یہ لکھی بھی ہوئی ہے کہ وہ جو نگران حکومت ہے اس کا کام یہ ہے کہ کسی پارٹی یا کسی بھی فرد کے بارے میں وہ پارٹیزان نہ ہو, یعنی جانب نہ ہو. تو اگر آپ کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہے اور آپ خود ایک سیاسی شخصیت ہے جو اپنی وابستگی رکھتی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ نان پارٹیزن ایٹیچیوڈ ان کا رہے اور وہ کسی کا ساتھ نہ دیں. اور اگر فرض کرے وہ دے بھی صحیح, ایسا کنڈکٹ ان کا ہو بھی صحیح, تو عام لوگوں کی نظروں میں ان کا تاثر تو یہی ہوگا کہ وہ پارٹیزان ہے. انتخابات کا جو آپ کی نظروں میں جو وقت ہوتی ہے, جو آپ کا مقام ہوتا ہے, وہ تو کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن کا نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے یہ بڑی ایل ایڈوائزڈ موو ہے کہ کسی سیاسی شخصیت کو لگا دیا جائے. اگرچہ ماضی میں آپ کو یاد ہے افتخار عارف صاحب کہ ہم میں سوائے 2 انسٹانسز کے باقی موقعوں پہ جن لوگوں کو لگایا وہ کوئی غیر جانبدار لوگ نہیں تھے. 3 اوقات ایسے ہیں غالباً جس میں غیر جانبدار لوگ آئے. بندہ یہاں پہ تو سابقہ حکومت کے قائد حزب اختلاف کو بھی مصطفیٰ جتوئی صاحب کو ایک دفعہ نگران بنا دیا گیا. جناب ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب ہٹایا گیا تو پھر نگران کے لیے ان کے باغی ایک پیپلز پارٹی کے بنیادی رکن راج خالد صاحب کو لگا دیا گیا. تو جان بوجھ کے ایسے لوگ لگائے جاتے تھے جو کسی نہ کسی ایک پارٹی کے خلاف ایکشن لینا مقصود ہوتا تھا, اس کو لگاتے تھے. تو اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو عوام کے نزدیک تو پہلے انتخابات کی ساکھ بری طرح متاثر ہے. ایسی کسی موو کے نتیجے میں رہی صحیح ساکھ بھی خراب ہو جائے گی. جی بالکل. پلڈیٹ نے کوئی ایسا سروے کرایا ہے یا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے الیکشن شفاف عالمی معیار کے مطابق منصفانہ ہونے کی کوئی امید ہے؟ بریف کمنٹ احمد صاحب, بریف کمنٹ. جی امید ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سی چیزیں پازیٹیو ہوئی ہیں, لیکن اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ ساری پارٹیوں کے لیے نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ مختصر کریں, تو اس لیے میں مختصر کہہ رہا ہوں کہ تمام پارٹیوں کے ساتھ اگر برابر کا سلوک نہیں ہوگا تو پھر وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی, پھر فری اینڈ فیئر الیکشن تو نہیں ہوں گے. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب, آپ کے وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, جو الیکشن ایکٹ میں ترامیم تھی, مزید ترامیم, اس کو لے کر اب یہ معاملہ مؤخر کیا گیا ہے. رضا ربانی صاحب نے جو طریقہ کار ہے اس پہ اعتراض اٹھایا ہے. جس طرح ہم نے ابتدائیے میں بھی ذکر کیا کہ کچھ اور لوگ بھی, اپوزیشن کے سینیٹرز بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. الیکشن ایکٹ میں بڑی ڈیٹیل بات انہوں نے کی ہے احمد بلال محبوب صاحب نے کہ کچھ تو باتیں حقیقی ہیں اور کچھ عزائم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ایسے وقت میں جب قانون سازی ہو رہی ہے آپ کنسنسس بلڈ نہیں کر پا رہے ہیں. ایون آج لگتا ہے کہ حکومت کے اندر بھی کنسنسس بلڈ نہیں ہوا ہے. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو کام بھی چوری چھپے کیا جائے, اگر اپنے اتحادیوں کو, یعنی وہاں کھڑے ہوئے جناب رضا ربانی صاحب, وہ تو کمیٹی کا حصہ نہیں تھے, لیکن تاج حیدر صاحب نے کہا کہ میں تو ہر اجلاس میں شریک ہوتا رہا ہوں جو کمیٹی کا اجلاس تھا, تو میرے سامنے تو یہ باتیں نہیں ہوئیں. جی یہ کہاں سے آ گئی؟ جو رپورٹ پیش ہوئی نا اصلاحات کمیٹی کی, وہ رپورٹ میں ہی گھپلا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ عزائم ہیں, کچھ نہ کچھ مقاصد ہیں, اور جو نگران حکومت کو اختیارات دیے جا رہے ہیں وہ بلا وجہ نہیں دیے جا رہے ہیں. جی ایک تو اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا بات آپ کی ہے کہ یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے یہ مسلم لیگ نون کے دور میں منظور ہوا ہے.
اب اس میں ترمیم کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ ترمیم کی تو ضرورت وقت کے ساتھ ترمیم تو ہوتی رہتی ہے. ترمیم آپ ان ٹیکنیکل چیزوں پر کریں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی واقع ہوتی ہے، ایوالو ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ پالیسی معاملات میں ترمیم کریں گے، اختیارات میں ترمیم کریں گے. جو حکومت بنائی جاتی ہے نگران، اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں وہ چلتے رہیں، حکومت کا پہیہ رکے نہیں. اگر آپ وہاں بیٹھ کے وسیع پیمانے پر تبادلے شروع کر دیں، اپنی مرضی کے لوگ لگانا شروع کر دیں، اگر آپ ترقیاتی کام شروع کر دیں کسی ایک جماعت کو یا کسی امیدوار کو فائدہ پہنچانے کے لیے، آپ وہ اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیں جو ایک منتخب حکومت کے اختیارات ہیں، پالیسی میٹرز کو ٹچ کریں، تو پھر یہ نگران حکومت. لیکن اس کی دلیل جو اسحاق ڈار صاحب دے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ معاملات ہیں ہمارے، اور صرف ڈے ٹو ڈے افیئر کے لیے تو نگراں حکومت نہیں ہونی چاہیے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں 1 ارب کی جو قسط آنی ہے مزید، وہ نگراں حکومت کے دور میں آئے گی. نہیں، نگران حکومت IMF سے معاہدہ ہو گیا ہے یا ہونا ہے؟ نہیں، معاہدہ ہو گیا ہے، 1 ارب آ چکے ہو گئے نا. اب عمل درآمد کرانا ہے نا، اس کے لیے تو اختیارات کی ضرورت نہیں ہے، اختیارات موجود ہیں حکومت کے پاس، بیوروکریسی کے. دیکھ رہے ہیں یہ ہے عمل درآمد کا معاملہ. نیا معاہدہ کرنا ہے نئی حکومت نے، نہیں کرنا نا، عمل درآمد تو کرنا ہے، اسی لیے تو نگران حکومت بنتی ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ نیا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں، یہ اختیار کس نے دیا ہے آپ کو؟ اچھا، اور کیا یہ IMF کی شرط ہے کہ اگلی جو یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے جو آپ نے IMF سے طے کیا ہے اور اس کے لیے نگران حکومت کو اختیارات کی ضرورت ہے؟ یہ تو اور خطر نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو دیکھیں بجلی آپ نے بڑھا دی، اور اگر بڑھانی ہے تو نگران حکومت کے اختیارات پہ یہ تو قدغن نہیں ہے کہ آپ بجلی کے ریٹ نہیں بڑھا سکتے یا پیٹرول کے ریٹ نہیں بڑھا سکتے. پیٹرول عالمی مارکیٹ میں بڑھ جاتا ہے تو نگران حکومت پابندی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. نگران حکومت جو کام نہیں کر سکتی کہ پالیسی ایشوز میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی، کوئی تقرر تبادلہ ایسا نہیں کر سکتی جس سے کسی ایک فریق کو یا ایک پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہو، کوئی ایسے فنڈز جاری نہیں کر سکتی جو الیکشن کے نتائج پر اثر انداز. یہ چیزیں ہیں نا. صحیح ہے. وزیر اعظم کو ایسا کوئی اختیار نہیں دیا جا سکتا جو ایک منتخب وزیر اعظم کو حاصل ہے پالیسی میٹرز میں. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ہیں. آپ اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اس پر اعتراض ہے. اگر آپ اپنے اتحادیوں کو مطمئن نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہے دال میں کالا تو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ دیکھتے ہیں اور پھر یہ چھپ کر کیوں کرنا ہے؟ فوری کیوں کرنا چاہتے تھے؟ وزیر قانون کی میں تقریر سن رہا تھا، فلاں موقع پر تو بھئی فلاں موقع پر اگر ایسا ہوا تو وہ غلط ہوا. صحیح ہے. آپ اس سابقہ حکومت کی بات کر رہے تھے. اگر سابقہ حکومت نے ایک غلط کام کیا ہے تو آپ تو اس وقت شور مچا رہے تھے، تو آج وہ غلط کام آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے کیسے ٹھیک ہے؟ وہ ریفرنس خواجہ آصف صاحب بھی دے رہے تھے کہ 1 منٹ میں 54 بل پاس کر دیے. غلط ہوئے نا. ہم تو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں، یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس میں بھی قباحت کیا ہے کہ اس پر اوپن بحث نہیں ہونے دی گئی. بالکل ٹھیک. اور اس کی قباحتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تعلیم کے شعبے میں اور صحت کے شعبے میں جو تباہی مچی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. ارشاد صاحب، آپ نے سابق آرمی چیف جناب باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس سابق آرمی چیف تشریف لائے، سابق وزیر اعظم تشریف لائے یا ہم ملے کہیں، تو انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب یہ 18ویں ترمیم نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ وہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے جو بینیفیشری ہے 18ویں ترمیم کا. 18ویں ترمیم میں سودا یہ ہوا تھا کہ جی جو چیزیں تبدیلیاں جناب صاحب کرنا چاہتے ہیں، فیڈریشن کو ایک کنفیڈریشن میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو اختیارات معدنیات کے حوالے سے کئی اور چیزوں کے حوالے سے مرکز کے پاس ہیں، وہ صوبوں کو دینا چاہتے ہیں، جس کا سندھ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے. اس کے ہم تیار ہیں، صرف آپ مجھے اگلی ٹرم دے دیں. کیونکہ پابندی لگا گئے تھے پرویز مشرف صاحب کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ صرف 2 ٹرم کے لیے ہوگا، تیسری ٹرم الیکشن وہ الیکٹ نہیں ہو سکتا.
تو میاں صاحب نے اس کو وہ ٹرم لے. اب تو شہباز شریف صاحب نے چوتھی ٹرم کا بھی کہہ دیا ہے نا. نہیں وہ تو اب تو 5ویں بھی لے سکتے ہیں, اب تو کوئی ایسی قدغن نہیں, وہ قدغن تھی 2 ٹرم. بالکل ٹھیک ہے, سمجھ. لیکن اس کے بدلے میں یہ حاصل کرنے کے بعد بقول باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 18ویں ترمیم نے بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اس لیے جب چھپ کر یہ ایسی بات کریں گے تو اس کا یہی نتیجہ ہوگا. اس لیے اب کم از کم, اور یہ اس لیے بھی ناقابل قبول ہے کہ ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ ایوان میں موجود ہی نہیں ہے, ایک نامکمل ایوان ہے, وہاں آپ اس طرح کی قانون سازی نہ کریں مہربانی. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بات کریں گے کچھ کراچی اور سندھ کے معاملات پر, بالخصوص ایم کیو ایم کو جو ریزرویشن تھے کہ نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں اور پھر الیکشن ہوں, اس پر بھی کچھ ڈیٹیل بات کریں گے. مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا سب سے پہلے, سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی, آپ نہیں سمجھتے کہ جب نمائندگی موجود ہے پی ٹی آئی کی تو یہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پہ شبخون مارنے کے مترادف ہے؟ پی ٹی آئی موجود نہیں ہے نا, پی ٹی آئی موجود نہیں ہے, اور ابھی فیصلہ ہونا ہے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کا, اور اس کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کے فیصلہ ہونے میں وزیر اعلیٰ اور کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا جو ہے وہ اس میں ملاپ ہونا ہے اور انہوں نے طے کرنا ہے. اب اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا کے جو ہیں وہ ہیں نہیں, وہ لاپتہ ہیں, مفرور ہیں, بازیاب ہیں, وہ میسیجز کر رہے ہیں اور میڈیا سے بات کر رہے ہیں, اور پوری پی ٹی آئی کی ٹیم جو ہے غائب ہے. اب ایسے میں کیا کریں؟ تو ہم اسی طرح کے حالات پہ رحم و کرم پہ چھوڑ دیں تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے بعد پی ٹی آئی کے 29 ارکان ہیں, ہمارے پاس 21 ارکان ہیں, اور جی ڈی اے پہلے ان کے ساتھ تھی, اب جی ڈی اے ہمارے ساتھ ہو گئی ہے. تو یقیناً اس کنسلٹیشن کے لیے اپوزیشن لیڈر تو لے کر آنا ہے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کے لیے. تو ہم نے یہ کام اس لیے یہ کام کیا ہے, ہم نے کوئی شب خون نہیں مارا, وہ موجود نہیں ہے یہاں پہ. اگر وہ موجود ہوتے تو وہی اپوزیشن لیڈر ہوتے. مصطفیٰ صاحب, آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ نئی مردم شماری چونکہ ہو چکی ہے اس کے نتائج کا اعلان کیا جائے, اور اس کی روشنی میں نئی حلقہ بندیاں ہوں اور انتخابات ہوں. یہ قانونی طور پر, آئینی طور پر جائز مطالبہ ہے, لیکن عملی صورت یہ ہے کہ 4 مہینے 3 مہینے بلکہ 3 مہینے کے بعد الیکشن اس ملک میں ہونے والے ہیں. اس مطالبے کی وجہ سے اگر حکومت تیار ہو جاتی ہے, آپ کا مطالبہ مان لیتی ہے, انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں جس پر پوری قوم کو ریزرویشن ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن بھی ملتوی نہ ہوں اور آپ کا مطالبہ بھی منظور ہو جائے, ایسی کوئی عملی صورت ہے آپ کے ذہن میں؟ شاہ صاحب, اگر تو سینسز مردم شماری 6 مہینوں کے بعد ہونا ہوتی, 1 سال کے بعد ہونا ہوتی, تو ہم یہ کہتے کہ بھئی ابھی تو اگر ہم یہ مطالبہ پھر کرتے کہ بھئی پہلے مردم شماری ہو جائے پھر الیکشن کراؤ, تو پھر جو ہے وہ یہ بات بڑی ناقابل فہم بات ہوتی. چونکہ مردم شماری کا ایک بڑا ٹیڈیس قسم کا عمل, اور شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے پنجاب میں, ہم یہاں سندھ میں تو ہمیں اپنے آپ کو گنوانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے 7 اپریل کو حکومت نے اعلان کر دیا کہ 98% گنتی پوری ہو گئی ہے, اور کراچی کی آبادی 1 کروڑ 35 لاکھ گن رہے تھے, وہ 1 کروڑ 35 لاکھ. چونکہ ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے, ہم اس کو فالو کر رہے تھے, ہمارے پاس ثبوت و شواہد تھے. وزیر اعظم نے پھر ہمیں ایکسس دیا, یہ جو پلاننگ کمیشن کے احسن اقبال انہوں نے ہمیں ایکسس دیا, انہوں نے ہماری بات سنی سمجھی, پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیٹس بڑھائی ہیں. اس ڈیٹ بڑھنے کے بعد جو کلوزنگ ہوئی ہے اس میں 56 لاکھ نئے لوگوں کا ڈیٹ ختم ہونے کے بعد 56 لاکھ نئے لوگوں کا اضافہ ہو گیا. اب امیجن کریں, اور جبکہ ہم بھی یہ بھی نمبر نہیں مانتے, 1 کروڑ 35 سے 1 کروڑ 91 لاکھ پر مردم شماری ختم ہوئی ہے. ان 56 لاکھ کو چھوڑ کر سندھ میں کمشنرز, انیمیریٹرز اور سارے سرکاری محکمے کے لوگ چھوڑ کر اس سینسس کو کمپلیٹ کر کے بیٹھے. تو یہ ہے گراؤنڈ سچویشن. اب اس حوالے سے انہوں نے ڈیلیمیٹیشنز کر رکھی ہیں 2022 میں, اور وہ ڈیفینیٹلی وہ غلط ہے. تو چونکہ یہ سارا پروسیس ہو گیا ہے شاہ صاحب, اور وہ سینسس کی ڈیٹس ختم ہو گئی ہیں, اس کے آڈٹ کی ڈیٹ ختم ہو گئی, اب یہ سے پروویژنل رزلٹ کا کی اناؤنسمنٹ ہے. 20 دن اس حکومت میں رہ گئے اور اگلے 3 مہینے اگر تو یہ تیزی سے کام کرتے ہیں اور ہیومن ریسورسز لگاتے ہیں تو اتنی جو ایکسرسائز ہو گئی ہے, اس ایکسرسائز کے بعد
اگر آپ اس کو اکاؤنٹ فور نہیں کریں گے تو پھر یہ پچھلی مردم شماری پہ الیکشن کرانا پھر وہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کہلائیں گے. پھر ہمارا یہ کہنا ہے جمہوری جو قاعدے ہیں اور اس کے ضابطے ہیں اس پہ پھر یہ پوری چیز نہیں اترے گی. تو چونکہ سینسس ہو گئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی ایک اور عملی مشکل یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ نئی حلقہ بندیوں کے بعد نشستوں کی تقسیم اثر 9 ہوگی صوبوں میں. وہ وفاقی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے، تو وہ بھی ایک رکاوٹ بن جائے گی. جو قانونی ماہرین ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا حل ہے. اور جس طرح سے 2018 کے الیکشنز ہوئے تھے کہ ون ٹائم جو ایک اس پہ اسی انہی کانسٹیٹیوئنسیز کے اوپر رکھ کر کچھ تھوڑی سی رد و بدل کر کے چیزیں ہوئی تھیں اور اس کے پاس کچھ سارا اسلحہ تھا. تو اسی طرح کی ایک اور کوئی شک ہے جس میں اگر پروویژنل رپورٹس، یہ جو پروویژنل رپورٹس ہیں، اگر یہ اس کا اجرا ہو جائے اسی گورنمنٹ میں تو پھر قانوناً ایک شکل بنتی ہے جہاں پر آپ اس کی کوئی ریمیڈی نکال سکتے ہیں. اور جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ اس کا رستہ بتاتے ہیں ہمیں. صحیح. اچھا مصطفیٰ صاحب یہ بھی بتائیے گا، اس میں جماعت اسلامی اور بالخصوص حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں. معاملہ کیونکہ کراچی میں زیادہ ہے، ان کا سٹیک بھی کراچی میں زیادہ ہے، تو کیا آپس میں آپ کو کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ کیونکہ مطالبہ سیم ہے تو یک آواز ہو کر آپ لوگ اس معاملے کو اٹھائیں گے کیا؟ نہیں، حافظ نعیم صاحب جی سولو فلائٹ کے جو ہے وہ چیمپئن بننا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی اور کے ساتھ کوئی شراکت نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اس چکر میں ان سے نظامت بھی نہیں رہی ان کی، اور ان کو ووٹ پڑے نہیں ہیں. یہ جو ووٹ پڑے ان کو جو سیٹیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، وہ ہمارے الیکشن کے بوائیکاٹ کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں. 2015 کے آپ جماعت اسلامی کے ووٹوں کی تعداد نکالیں. 2015 میں جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے، کراچی کی آبادی کاغذوں پہ ہے 98 لاکھ لوگ، اس پہ جماعت اسلامی کو ملے ہیں 2.5 لاکھ ووٹ. ابھی کاغذوں پہ 2023 میں آبادی لکھی ہوئی ہے 1,60,00,000. جماعت اسلامی کو 4 لاکھ ووٹ ملے ٹوٹل. ایم کیو ایم کو 98 لاکھ آبادی کے اوپر 11,78,000 ووٹ ملے تھے. ہم ابھی الیکشن لڑتے تو 20 لاکھ ووٹ لیتے. جب جا کر ہم کہتے ابھی تینوں پارٹیز کے ووٹ ملا کر بھی، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور جو ہے وہ جماعت اسلامی، یہ ملا کر بھی 11 لاکھ ووٹ نہیں ہے. تو ان کے نمبر جہاں پر ایم کیو ایم 30,000 ووٹوں سے سیٹ نکالتی تھی، وہ یہ 1700 ووٹوں سے سیٹیں جیتے ہیں. تو چونکہ ہم موجود نہیں تھے تو جماعت اسلامی کا ووٹ بڑا نہیں ہے. اربوں روپے کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی اپنی پبلسٹی کے لیے. تو حافظ نعیم صاحب کے ہم آفس چلے گئے، خالد مقبول آفس چلے گئے، جب ہم پی ایس پی میں تھے، جب ہم ان کے آفس چلے گئے، دھرنا یہ دیتے ہیں رات کے 2 بجے ختم کر دیتے ہیں ایک واٹس ایپ میسج پر. اس کے بعد جو ان کو میئر بننے کا شوق تھا، اکیلے انہوں نے سولو فلائٹ کی. ہم کہتے رہ گئے کہ بھائی یہ پیپلز پارٹی کے سیکشن 10(1) کے وڈرول کے بعد 53 یونین کاؤنسل ایڈ ہونی ہے. الیکشن کمیشن یہ بات نہیں مان رہا، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. 30 دن صرف الیکشن اور نہیں ہوتے تو 53 یونین کاؤنسلز جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی. نہیں بھائی، ان کو میئر بننے کا شوق تھا، نہیں ملی میئرشپ ان کو، اور جا کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سب کو بیوقوف بنا دیں گے. وہ ابھی ایٹ دس مومنٹ جو ہے وہ ان کے وزیر، ان کے جو ہے بڑے بڑے اسٹال ووٹس نہیں رک رہے. ان کے یو سی ناظم جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے. عجیب جو ہے وہ سیاست. تو آئی تھنک حافظ نعیم صاحب ہیز لاسٹ ایوری تھنگ، وہ لوزر ہیں اس حوالے سے، اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا اور ابھی آگے بھی نہیں. اور یہ عجیب سی بات ہے بھائی، کہاں آواز اٹھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ کراچی کے حقوق کے لیے. بھائی یہ سارا سینسس کا عمل انہوں نے بینر اور پوسٹر وہ بھی اس وقت لگایا ہے جب ہماری کیمپین بہت آگے چلی گئی ہے. ہم نے سوشل میڈیا کیمپین چلائی ہے کہ سینسس کہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے. جب یہ مردم شماری ریڈ لائن ہٹ ہو گئی ہے اور ہم 11 دفعہ وزیر صاحب سے ملے، 5 دفعہ وزیر اعظم سے ملے، اور ہم نے 56 لاکھ لوگوں کو ایڈ کرا لیا، تو صبح بیٹھ کر اٹھ کر پریس کانفرنس کرنا اور بینر لگانا تو بہت آسان کام ہے. پریکٹیکلی جماعت اسلامی نے ایک دن کے برابر کے لیے کنٹریبیوشن نہیں کی کراچی کی. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ آپ نے ذکر کیا پی ٹی آئی کا، اس وقت ایک باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی پر پابندی لگ جانی چاہیے، اور ان کے جو چیئرمین ہیں ان کا بلیک آؤٹ بھی چل رہا ہے. تو ایم کیو ایم بطور جماعت پی ٹی آئی پر پابندی کے حق میں ہے، اور کیا یہ بلیک آؤٹ درست ہے؟ نہیں، ہم بالکل پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کے حق میں نہیں ہیں. ہم اس بات کے حق میں ہیں
کہ جو آئینی اور قانونی طور پر جس کے اوپر جو جرم بنتا ہے ثبوت و شواہد کے ساتھ قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے، اور جو غیر قانونی کام ہے نہ وہ پہلے کامیاب ہوئے ہیں اور نہ آئندہ کامیاب ہوں گے۔ اس سے کیا کرتے ہیں کہ آپ جو غلط ہوتا ہے اس کو پھر آپ جب یہ ٹائم آتا ہے اس کو ان چیزوں کی وجہ سے اس کو کشن مل جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ اپنے لیے اپنے خود کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ان کے جو اقدامات ہیں وہ کافی ہیں۔ انہوں نے خود کو آئسولیٹ کیا اپنی پالیسیز سے، اپنی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تکبر سے، اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ نیشنل اسمبلی میں وہ جا کر بیٹھ جاتے، 2 سیٹوں کی برتری سے حکومت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے، خود سے اسمبلیوں سے باہر آگے استعفیٰ دے دیا، کسی نے ان کو نہیں کہا تھا۔ پھر پنجاب اور پورنچل کے پی کی حکومتیں ان کو پروٹوکول دے رہی تھی، پولیس ان کے 500 پولیس اہلکار ان کے لیفٹ رائٹ پہ دوڑ رہے تھے، ان اسمبلیوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ وہ پولیس جو ان کے پروٹوکول میں تھی ان کو پکڑنے کے لیے لگ گئی، تو اور پھر پتا تھا کہ بھئی آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کوئی ارطغرل غازی کے جو ہے نا وہ کوئی سپہ سالار نہیں ہے یا کوئی جو ہے وہ فوجی نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ نہیں کس چیز کا زوم اور گھمنڈ تھا، بھئی آپ کو پتا تھا کہ آپ 2018 میں کیسے آئے ہیں، جہاز بھر بھر کے جہانگیر ترین صاحب نے آپ کو لا کر لوگوں بندے جمع کر کے وزیر اعظم بنا دیے۔ آپ جو انقلابی بن گئے، آپ نے اداروں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا بھئی ادارے بھی کیا کریں، اداروں نے ان 4 سالوں میں کو لانے اور ان کو چلانے کے لیے جو اپنی تذلیل کروائی ہے، جو اپنے منہ پر انہوں نے کالک ملوائی ہے، وہ تو پچھلے پاکستان کے 75 سالوں میں نہیں ہوا، پورا پاکستان ان کے خلاف۔ اچھا بھئی یہ آپ جیسے آ گئے تھے اس کے بعد بھی آپ اگر فرض کریں کہ چلا لیتے ملک کو، آپ ملک کو چلا لیتے، آپ نے 4 دفعہ وزیر خزانہ بدلا ہے، آپ نے 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر بدلا ہے، آپ کے دور میں جو ہے وہ نہ $1 آیا، آپ کہتے ہیں $200 لا کر منہ پہ ماریں گے، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، ابھی سینیریو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے اس وقت قائد ایم کیو ایم کے خلاف آپ پہلی آواز تھے، آپ نکلے، آپ نے ایک اپنی جماعت بنا لی، آپ نے پوری ایک پولیٹیکل سٹرگل کی، اور اس کے بعد اب آپ کی جماعت جو ہے وہ ضم ہو چکی ہے ایم کیو ایم پاکستان میں۔ یہ جو آئی پی پی ہے اور پرویز خٹک صاحب کی جماعت ہے، ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی ایک سٹینڈنگ ہوگی بطور پولیٹیکل پارٹی، یا یہ پریشر گروپ رہیں گے، یا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو بھی اپنی جماعت کو ضم کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، ہم جب الگ ہوئے تھے تو ہم حادثات کے طور پر الگ نہیں ہوئے تھے۔ جب میں الگ ہوا تھا 14 اگست 2013 کو میں ایم کیو ایم چھوڑ کر گیا تھا، ٹھیک ہے، میں سینیٹر تھا پارٹی کا، میں رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، اور 9-0 کھلا تھا، اور ان کے 51 ایم پی ایس تھے، 25 ایم این ایس تھے، 8 سینیٹرز تھے، گورنر بیٹھا تھا 14 سالوں سے، ایک سیکٹر آفس بن نہیں تھا، سارا سیٹ اپ جو ہے وہ چل رہا تھا۔ میں اس وقت چھوڑ کر گیا، پہلے جسے کہتے ہیں نا ایمان کے سب سے نچلے درجے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ برائی کو دل میں برا سمجھو، تو میرے سب سے نچلے درجے کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے دل میں برا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ پھر ہم 3 مارچ 2016 کو جب ہم آئے ہیں تو کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا اس وقت، میں اور انیس قائم خانی 2 اکیلے لوگ تھے، ہم نے آ کر ببانگ دہل وہ بات کی جو سب نے سنی، اور آج بھی ہم اس بات پر قائل ہیں اور ساری چیزوں پر قائل ہیں۔ ہم نے جدوجہد کی ہے، اس بنا پر ایک پارٹی بنی، لوگ ہمارے ساتھ جڑے، اور اس کے بعد ایم کیو ایم 22 اگست کا واقعہ ہو گیا، ایم کیو ایم پھر نے ان سے علیحدگی کا اختیار کر لی، اور آج ہم ایک ہیں۔ یہ جو آپ جن پارٹیز کا ذکر کر رہے ہیں، پی ٹی جو گروپ ہیں، وہ تو مزے کر رہے تھے نا ابھی چند دن پہلے تک، اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ حملے کروا رہے تھے، چیزیں کروا رہے تھے۔ یہ تو حادثاتی طور پر، کسی جدوجہد کے طور پر نہیں، حادثاتی طور پر یہ ان کی گود میں آ کر یہ جو ہے پارٹی گر گئی ہے۔ اب ایسی پارٹیز جو کہ بغیر کسی سٹرگل کے، بغیر کسی ویژن کے، بغیر کسی نیریٹو کے جو آ جائے، اس کی مدت بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ہاں، جو لوگ جاگیردار ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کی اپنی سیٹیں ہیں، ان کی اپنی وہ الیکٹیبلز ہیں، ان کی وہ الیکٹیبلٹی جو ہے ان کا جو ایک مارجن ہے وہ رہے گا۔ بٹ اگر ایسا پارٹی آپ اس کو کہیں گے، پارٹی کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کوئی موٹیو ہوتا ہے آپ کا، کوئی نیریٹو ہوتا ہے، کوئی آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے۔ ہم سب لوگ جو آج آئیں، ہم نے ایک اپنا نیریٹو، ایسے وقتوں میں جہاں پر سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، ہم نے الطاف حسین صاحب کو چھوڑا ہے، اور ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں اس چھوڑنے کے۔ 8 ساتھی ہمارے شہید ہوئے ہیں، ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن ہم اپنی باتوں سے نہیں پھرے۔ مصطفیٰ بھائی یہ فرمائیں کہ اس وقت الیکشن قریب ہیں اور نگران حکومت اور نگران وزیر اعظم کے بارے میں ڈسکشن شروع ہو گئی ہے،
خود حکمران اتحاد کے اندر بھی ایک دو نام آئے اور اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا اور جو پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا. آپ سے کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے مسلم لیگ کی شہباز شریف صاحب کی کہ جی کون ہمارا امیدوار ہوگا؟ 1 2 3 نام کوئی ڈسکس ہوئے ہیں آپ سے؟ ایسا ہے شاہ صاحب، ہم جب لاسٹ ویک وزیر اعظم سے ملے ہیں خالد مقبول صاحب کی سربراہی میں، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی کہ یہ بالکل جو باتیں ٹی وی پر چلتی ہیں اور دوسرے حوالوں سے، اس وقت تک اسحاق ڈار صاحب کا نام نہیں آیا تھا، کہہ رہے ہیں کہ اس میں بالکل کوئی بات نہیں اور ہم کوئی بھی فیصلہ کریں گے آپ سے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں کریں گے. اور اس سلسلے میں انہوں نے وہاں پر جو وزراء موجود تھے، اسحاق ڈار صاحب تو موجود نہیں تھے لیکن ان کی غیر موجودگی میں ان کا نام لیا، احسن اقبال صاحب کا نام لیا، خواجہ سعد رفیق صاحب کا نام لیا اور ایاز صادق صاحب کا نام لیا کہ ہماری طرف سے، ان کی طرف سے یہ کمیٹی ہوگی. خالد مقبول صاحب نے بھی اپنے 3 نام دیے کہ ہماری طرف سے یہ کمیٹی کو، اور اس کمیٹی کا یہ کام، یہ ایس او پیز یہ طے ہوئی. جی مصطفیٰ صاحب، ہم آپ کی طرف آپ سے رابطہ بھی دوبارہ کرتے ہیں. اب امپورٹنٹ بات ارشاد صاحب یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے نام پہ باقی تو اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی ایک اعتراض آ رہا ہے، اور جو سین وائسز ہیں لیجسلیشن کو لے کے، دیگر معاملات کو لے کے، وہ کہتے ہیں کہ جو کنسیپٹ ہے نگراں گورنمنٹ کا، جس مقصد کے لیے نگراں گورنمنٹ کا قیام لایا گیا تھا، یہ فارمولہ لایا گیا تھا، وہ اس کے منافی نظر آتا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب سے جاننے والی بات ہے، ہم ان سے جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ آیا ایم کیو ایم کو 90 روز میں، اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد 90 روز میں الیکشن دکھائی دے رہے ہیں، یا یہ جو امپریشن پایا جاتا ہے کہ الیکشن مزید بھی ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں؟ یا مصطفیٰ صاحب سے بھی جانیں گے. ارشاد صاحب آپ بھی اس پہ کمنٹ کر دیں، پھر مصطفیٰ صاحب کی طرف. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں آج ایک انگریزی اخبار نے اپنے ایڈیٹوریل میں یہ بتایا ہے کہ مسلم لیگ کے انسائڈر یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، جو وزیر اعظم ہوگا وہ ہماری مرضی کا ہوگا، کسی اور کی مرضی کا نہیں ہوگا. مصطفیٰ صاحب سے جان لیتے ہیں. اچھا آپ فرما رہے تھے، جاری رکھیں مصطفیٰ. بس بریف کمنٹ مصطفیٰ صاحب، اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد 90 روز میں الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی ہو جانے چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہونے چاہیے الیکشن، اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اور کمیٹیز بنا دی گئی ہیں، مشورہ ہم سے ہوگا. وزیر اعظم نے کیٹیگوریکلی کہا ہے ہماری طرف سے بھی کمیٹی. اور کل خالد مقبول صاحب کی بات ہوئی ہے سعد رفیق صاحب سے اور ان کے ایک اور وزیر، انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا نام جو چل رہا ہے، ایک وزیر صاحب نے کہا یہ تو ہمارے یہاں بھی ڈسکس نہیں ہوا، ان کے یہاں بھی ڈسکس نہیں ہوا. تو ہم سے جب وہ ڈسکس کریں گے اور ہماری کمیٹی کے سامنے رکھیں گے تو ہم ضرور اس پہ اپنی جو ہے وہ جاننا چاہیں گے. پہلے تو اس کی لاجک کیا ہے، اس کے میرٹس کیا ہیں، اور پھر ہم اپنی بات ضرور ان کے سامنے کریں گے. اور سب یہ بات طے ہوگی کہ جو بھی بات ہوگی وہ کمیٹی میں طے ہوگی پہلے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ کمال کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے.